अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल बय्यिना की पहली 4 आयत को एनालाइज करेंगे और इन आयत की तरकीब करते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ लम के बारे में, जो मैं सूरतुल इखलास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसको रिवाइज कराने के लिए मैं एक बार फिर जरा बताना चाहती हूँ कि जब लम आता है, फेल मुदारे से पहले ये लम आता है, तो ये 3 काम करता है। ठीक है, तो पहला काम क्या करता है कि फेल मुदारे को मजूम कर देगा ये। ठीक है, फेल मुदारे जो उसकी आखिरी हर्फ होगा, उसकी जो हरकत उसके ऊपर पेश होगी तो उसको जज़म कर देगा, और जो मुसन्ना और जमा के जो सीगे हैं उनका जो नून होगा वो ड्रॉप कर देगा, वो गिरा देगा नून को मुसन्ना और जमा के सीगों में। और अगर वो मुसन्ना और जमा के सीगे नहीं बल्कि वाहिद के सीगे हैं तो फिर क्या होगा, आपको क्लियर जज़म नजर आएगी। ठीक है, एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा काम ये है कि ये फेल मुदारे का तर्जमा माजी में किया जाएगा। हालांकि देखने में आपको फेल मुदारे नजर आएगा, अब उसका तर्जमा या तो हाल में होता है या मुस्तकबिल में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा लम के आने की वजह से। लम अपना असर छोड़ेगा फेल मुदारे के ऊपर। एक तो ये कि उसको मजजूम करेगा, दूसरा ये कि उसका तर्जुमा जो है ना वो माजी में किया जाएगा। और इसके अलावा जो तीसरा काम करेगा वो ये है, सिस्टर निशा आप अपना माइक म्यूट कर लें। तीसरा काम करेगा कि जोरदार नफी का मफहूम देगा। ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी निगेशन, ऐसी नफी होगी जो कि स्ट्रॉन्ग होगी, एक ताकीदी नफी होगी। तो ये 3 काम जो है वो लम करता है किसी भी फेल मुदारे में जब आएगा। तो इंशाल्लाह आप शुरू करते हैं जी। हमारे साथ ये पहली आयत है, रोल नंबर 8, आप आ जाएं जी। ओके, आप मुझे ये बताएंगे जो शुरू में लम है इसको क्या कहेंगे? ये हरफ नफी है, ताकीद ये पैदा करता है, और ये फैले मुजारे को मजजूम कर देता है, और उसकी मीनिंग को अच्छा, ताकीद ना कहें, माजी बस में सिर्फ ये देता कहें कि ये नफी का मफहूम देता है, जोरदार नफी, ताकीद ना कहें। है। जी जी। ठीक हो गया। हरफ नफी है और जाजिम है। जाजिम क्यों है ये? क्योंकि ये मजजूम करता है फिर मुजारे को। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं यकुन की तरफ। ये यकुन था, नून के ऊपर जज्म है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको फिलहाल जेर नजर आ रही है वो इसलिए तजवीद के रूल के मुताबिक इसको पढ़ने के लिए, वरना ये साकिन है यहाँ पे नून के ऊपर, वरना ये जो है ना यहाँ पे जज्म है। तो यहाँ पे ये जो जेर आई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इसको मिला के पढ़ने के लिए आसानी हो। तो तजवीद का रूल के मुताबिक इस पे जेर लगी है, ग्रामेटिकली जेर नहीं लगी। तो जी, अच्छा, यकुन को आप जरा ब्रीफ करेंगे क्या है? ये फेल मुजारे नाकिस है, काफ वाव नून इसका मादा है, और ये बाब नून से है। ठीक है, बाबे नून से है, काना बिल्कुल ठीक हो गया। यकून। अच्छा, काना यकून का गर्दान का कोई भी सीगा आ जाए जब, तो क्या हम इसका फाइल मफूल ढूंढेंगे या इसम और खबर ढूंढेंगे? इसम और खबर, इसम और खबर। वेरी गुड, चले अब इंशाल्लाह आप देखते हैं हमें कि हमें इसम यकून क्या मिलेगा और खबर यकून क्या मिलती है। तो अल्लज़ीना ये क्या है? ये इसमें मौसूल है। वेरी गुड, क्या फरूट पे आ जाए? कफरू ये फेल माजी है, इसका ठीक है, हम इसका फाइल है। काफारा और इसके इसका मादा है। रूट लेटर्स क्या इसका होंगे? काफारा, काफारा। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो फाइल है वो हमें ज़मीर की सूरत में मिलेगी या जाहिर भी मिल सकता है? ये जमीर की सूरत में है। वेरी गुड, क्योंकि ये पहले और चौथे सीगे के अलावा है जी। तो ये हमेशा फिर जो है ना ज़मीर की सूरत में ही फाइल मिलेगा। अच्छा, तो हम ये इसका बाब क्या होगा? कफारा नसर का का हम्म, नहीं, काफ ठीक से या ठीक, नून, काफ बाबे से। नून से। नसर यांसुरु, नसरा यंसुरु से है, ठीक यांसुरु। ठीक है। अच्छा, जी। मीन क्या है? मिन ये हरफ जार है, हरफ जारा। वेरी गुड।
اچھا تو اب آگے چلتے ہیں. اہل الکتابی. اہل الکتاب بھی اہلی کے جو لام کی جو زیر اس لیے کیونکہ پیچھے من حرف جر لگا ہے. یہ الکتابی مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہے مضاف الیہ ہے. ویری گڈ, یہی آنسر مجھے چاہیے تھا. بالکل. وہ الکتابی مضاف الیہ ہو گیا تو پھر اہلی مضاف, دونوں مل کے کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب اضافی. ویری گڈ. اب یہ پورا مرکب اضافی کو ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. واو پہ آ جائیں. واو کیا ہے؟ حرف عطف. حرف عطف. اس لیے میں نے مرکب اضافی کو بھی تھوڑا پینڈنگ کر دیا کیونکہ ابھی عطف آ گیا نا, تو ابھی ہمیں معطوف اور وہ وغیرہ بھی ڈھونڈنے ہیں. تو پھر اب معطوف علیہ کیا ہوگا؟ معطوف علیہ ہوگا اہل الکتاب. اہل الکتاب. ہاں بالکل. ویری گڈ. اب ہمارا معطوف ڈھونڈنا رہ گیا, تو المشرکین یہ بتائیں گے کیا ہے؟ یہ معطوف ہے, اور یہ ہوگا مضاف الیہ بھی ہوگا اور معطوف بھی ہوگا. نہیں, یہ صرف مضاف الیہ نہ کہیں اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اس کا جو اسم الفاعل ہے یہ تو باب فعل سے ہے, لیکن یہ معطوف ہے. اور یہ کیا ہے کہ یہ اس کی اعرابی حالت اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ اعرابی حالت کیا ہے, تو آپ کہیں گی کہ یہ جر ہے. اور کیوں جر ہے؟ کیونکہ یہ من کی الکتاب وجہ پہ سے. عطف ہو رہا ہے. جی جی, ٹھیک ہے, من پھر کی اس وجہ لحاظ سے سے. چلے آپ کہہ سکتی ہیں کہ معطوف علیہ بھی ہے, لیکن معطوف علیہ ڈائریکٹ ہی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی اب اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اس وقت حالت جر میں ہے کیونکہ یہ الکتابی پہ عطف ہو رہا ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. اب معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر حرف جر من کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور, اسم مجرور. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ جو آگے ہے, بلکہ ابھی جار مجرور کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جار مجرور مل کر یہ کفر فعل کے لیے کیا بنے گا؟ فعل کے لیے یہ بنے گا فاعل. نہیں, نہ نہ فاعل ہے وہاں پہ, مفعول مفعول مفعول. نہ دیکھیں مین حرف جر سے شروع ہو رہا ہے نا, یہ جار مجرور متعلق ہے. ہاں, متعلق متعلق. متعلق, اور متعلق فعل کفرو, یکن نہیں. کفر. ٹھیک جی ہے, جی. کفرو جو فعل ہے نا اس کے بعد یہ آ رہا ہے, تو یہ متعلق فعل کفرو بنا. اب کفرو فعل اپنے ہم فاعل اور متعلق فعل سے مل کر یہ پورا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. بالکل. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ. ویری گڈ. اب اسم موصول اور صلہ پورا جو مل کے یکن کے لیے کیا بنے گا؟ اسم یکن. ویری یکن کا گڈ. اسم. ہاں, اسم یکن. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلن, اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع, کیونکہ اسم کانا جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ویری گڈ. اب ہمارے پاس رہ گیا خبر کانا. اسم کانا ہمارا یہ جو پورا الذین سے لے کے اسم موصول اپنے پورے جملہ فعلیہ صلہ کے ساتھ مل کر اسم یکن بن گیا. اب ایک لفظ جی آگے ہے, ایک کلمہ منفکینا, تو یہ کیا کیا ہے, جی. اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں. یہ اسم الفاعل ہے. اس کا مادہ ہے فا کاف کاف. ویری گڈ. اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے. مفعول نہیں بنے گا. یہ خبر مفعول بنے گی کا, ہاں, یکن کے لیے خبر بنے گی. ویری گڈ ویری گڈ. اور یہ کون باب پہچان کر سکیں گی کہ یہ ثلاثی مزید فی کے کس باب سے ہوگا؟ باب انفعال. بالکل ٹھیک, باب انفعال. کیونکہ دیکھیں فا کاف کاف روٹ لیٹرز ہو گئے, تو شروع میں جو نون ہے نا, یہاں سے آپ نے پھر کلک کرنا ہے کہ فا کاف کاف اگر روٹ لیٹر ہو گئے تو یہ نون کیوں آیا. پھر نون اس لیے آیا کیونکہ یہ باب انفعال سے ہے, اس لیے نون آیا. نون اس کا روٹ لیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اسم الفاعل باب انفعال سے یہ پورا اسم بنا, تو یہ اس وقت اعرابی حالت یہ جر ہے یا نصب ہے؟ یہ نصب ہوگا کیونکہ یہ خبر بن ویری رہا ہے گڈ. اس کے لیے, یکن کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک. دیکھیں یہاں پہ اب دیکھیں المشرکینا, یہ بھی اینا کی ساؤنڈ ہے. منفکینا, یہ بھی اینا کی ساؤنڈ ہے. لیکن جو پہلا کلمہ ہے المشرکینا, وہ حالت جر میں ہے. کیوں جر میں ہے؟ کیونکہ وہ عطف ہو رہا ہے الکتابی پر.
اور الکتابی اس لیے مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. اور منفقین اس وقت یہ بھی اینا کی ساؤنڈ ہے لیکن یہ نصب ہے, اور یہ نصب اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر یکون بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جی دیکھیں اس طریقے سے حالانکہ ایک جیسی ساؤنڈ ہے دونوں بالکل, لیکن ماشاءاللہ جج کر لیا آپ نے کہ کون سا اس وقت حالت جر میں ہوگا اور کون سا حالت نصب میں ہوگا, اور وجہ کیا ہوگی, وجہ بھی آپ لوگوں کو اس طریقے سے پتہ چل گئی. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اب یکون فعل اپنے اسم یکون اور خبر یکون سے مل کر پورا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ بنے گا. فیل نہیں, یہ فیلیا فیلیا فعلیہ, کیونکہ ہے تو فیلیا یہ جی. فعل ہی نا. بے شک یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر فاعل مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن جی ہے یہ فعل, تو اس لیے اس کو کہا جائے گا جملہ فعلیہ جملہ ناقص. فیلیا. اسی لیے ساتھ لکھا ہے کہ اس کے اندر فاعل مفعول نہیں بلکہ اسم اور خبر ملتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو, لیکن اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جی اچھا جی اب ہم ٹھیک ہے. ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وہ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اس کو ماضی میں ہاں وہ بھی لینا ہے. ٹھیک وہ نہیں ہوئے تھے ہاں, جنہوں نے اگر پہلے جو ہے نا کیا. اسم یکون کا ترجمہ پہلے کر لیں, اسم یکون کا, یکن جیسے ہم فاعل ہوئے. کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں نا, اسی طرح اسم یکون کا ذرا ترجمہ پہلے کریں. الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, وہ جنہوں نے جنہوں نے کفر کیا ہم ہم مشرکوں اور اہل کتاب میں سے. بالکل ٹھیک. وہ باز نہیں آنے والے تھے. ہاں بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ زبردست. کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے, کیونکہ من بھی لگا نا, میں سے باز آنے والے نہ تھے, تو لم کی وجہ سے نہ ہوا کہ وہ انہوں نے, مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کفر سے باز نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے, کس چیز سے باز نہیں آنا تھا؟ کفر سے باز نہیں کفر آنا سے. تھا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ, جن پہ باقاعدہ کتاب اتری, ان کے لیے رسول اور پیغمبر آئے, تورات اور انجیل کتاب ان کے پاس تھی. اور دوسرے مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں جی کو کہا گیا ہے کہ ان کو خاص کر یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو کلیئر آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں بھی واضح ہو جائے گا کہ ان کو تو ان کی کتابوں میں پوری طرح سے واضح کر دیا گیا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ آئیں گے, ان کا نام کیا ہے, سب کچھ بتایا ہوا تھا. پھر بھی وہ اپنے کفر سے باز نہ آئے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل ہوگی کہ وہ اپنے کفر کرنے سے یہ باز نہ آئے. چلیں نیکسٹ, اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں. حتیٰ اسی آیت کا حصہ ہے. یہ حرف جر ہے. بالکل ٹھیک. اور حرف جر جب حتیٰ یا پھر لام کئی, یہ جب فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں نا, تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر ایک ان مضمرہ ہوتا ہے, ان چھپا ہوا ہوتا ہے. اس ان کی وجہ سے یہ جو فعل ہوتا ہے نا یہ منصوب ہوتا ہے, نصب نصب. سب میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جی حرف ناصبہ ہے. حرف ناصبہ ہے, یہ اس وقت بھی آتا ہے جب پیچھے لام تعلیل ہو اور جب پیچھے حتا ہو. دونوں ہی صورتوں میں یہ ان جو ہوتا ہے نا یہ چھپا ہڈن ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے بس نشانی کس سے پکڑنی ہے کہ جب یہ حتا آ جائے حتیٰ. لیکن اس کے بعد اسم نہ ہو, فعل ہو, فعل مضارع. ٹھیک ہے, اور یہ فعل مضارع پہ ہی آتا ہے. اور لام کئی آ جائے اور اس کے بعد بھی فعل مضارع ہو, تو جی پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو سمجھیں گی کہ یہاں پہ ان جو ہے وہ ہڈن ہے. اچھا, کیونکہ حتیٰ اکثر عموماً یہ سمجھتے ہیں نا کہ حتیٰ نے یہ اس کو منسوب کیا, حتیٰ نے منسوب نہیں کیا. حتیٰ کے بعد آنے والا ان ایک حرف ناصبہ ہے جو کہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ جی. منسوب ہوتا ہے. اچھا, تی یا ہم کو آپ تھوڑا ایکسپلین کریں. یہ فعل مضارع ہے. حمزہ تا ہوں یا اس کا مادہ ہے, اور یہ باب اس کو ساتھ باب منسوب سے کہیں گے یا مجزوم؟ منصوب منصوب ہوں بالکل, باب کیونکہ یا کے داد اوپر سے. نظر آ رہی ہے. جی, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ حمزہ تا یا. ویری گڈ. اور یہ باب دود سے ہے, اس کے داد اینیمیشن سے. رہ گیا میرے مجھ سے بیچ میں لکھا رہ گیا, چلے کوئی بات نہیں. اچھا, جو ہم کی ضمیر ساتھ اٹیچ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. اس کو کیا کہیں گے, یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ اٹیچ متصل, ضمیر ہوں متصل. اور ضمیر متصل ہمیشہ
نہیں منصوب. ہمیشہ کہوں گی اس وقت یہ منصوب ہے، اس وقت یعنی جب فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے نا تب یہ ہمیشہ منصوب ہوگی. یہ مجرور بھی ہو سکتی ہے لیکن جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے نا تب یہ ہمیشہ منصوب ہوگی کیونکہ یہ مفعول کی جگہ پر ہوتی ہے. جی. اچھا اب ہم نے فعل جو ہے اس کا مفعول ڈھونڈ لیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فاعل کیا ہمیں ضمیر کی صورت میں ڈھونڈنا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے ظاہر مل جائے. تو ظاہر. البینۃ کو دیکھتے ہیں، جی. بتائیں. البینت، بینت یہ اسم ہے اور یہ رفع ہوں حالت میں ہے اور یہ اس وقت فاعل بن رہا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد تاب مربوطہ کے اوپر پیش ہے جس سے ہمیں کلیئر پتہ چلا کہ یہ رفع حالت میں اس لیے ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے. فاعل اب بن رہا تأتیہ فعل اپنے مفعول اور فاعل کے ساتھ مل کر یہ کون سا جملہ بنے گا؟ ہے. جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ حتی حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ اسم مجرور. ویری گڈ. جار مجرور مل کر کیا بنے گا؟ یہ پیچھے آیت ہوگی، متعلق آپ اس بنے پہ گا. اگر پچھلی آیت آپ کو یاد ہو، ہاں میں بلکہ اس میں ابھی مینشن بھی ہو جائے گا. یہ متعلق کے خبر ہے. یہ جو جی. منفقینہ یہ جو خبر آئی تھی نا خون، ٹھیک ہے، جی. جی. منفقینہ یہ خبر یکون اس سے متعلق ہے کیونکہ جار مجرور جو متعلق بنتے ہیں متعلق ہو سکتا ہے اور اسم الفاعل جو ہے وہ خبر بھی بن کے آتا ہوتا ہے. تو اس وقت دیکھیں منفقینہ اسم الفاعل ہے کی جگہ جی. پر ہے. ٹھیک، اب اس کا ترجمہ کریں حتی سے. یہاں تک کہ آئی ان کے پاس روشن دلیل. بالکل ٹھیک ہے. یہاں روشن دلیل آ جائے ان کے پاس یا یہاں تک آ جائے روشن دلیل ان سب کے پاس. تو ایک ہی بات ہے کہ آپ فائل کا بے شک پہلے ترجمہ کر لیں یا بعد میں بھی کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو مین ان کے پاس کیا چیز ہے وہ ہے البینہ یعنی کھلی دلیل، واضح دلیل، روشن دلیل. جہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل بھی آ جائے تو پھر بھی جو ہے وہ لوگ کفر کرنے سے باز نہ آئے. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں تورات وغیرہ میں تو کلیئر احمد نام سے بتایا گیا تھا، انہیں مینشن کیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے. اور بلکہ وہ جو یہود و نصارہ وہ تو دعائیں کرتے تھے کہ وہ کب آئیں گے وہ آخری نبی تاکہ ہم جو ہے فتح پائیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ان کی قوم میں سے آئیں گے. تو انہوں نے کیوں کفر کیا؟ جب انہیں پتہ چلا کہ عرب میں سے آخری نبی ہیں انہوں نے انکار ہی کر دیا، حالانکہ وہ کلیئر پہچانتے تھے کہ یہ واقعی آخری نبی ہے کیونکہ ان کو وہ ساری نشانیاں کتابوں میں بتا دی گئی تھی کہ آخری نبی کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. کھلی دلیل، واضح دلیل، روشن دلیل تھی، کلیئر تھا سب کچھ. لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے انکار کیا، پھر بھی انہوں نے کفر کیا اپنی ہٹ درمی کے اوپر. بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیت ہے نا کہ اے نبی یہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ اپنے بیٹوں سے کوئی، آپ سب بھی جانتی ہیں، ہم سب بچوں والے ہیں کہ ہم کتنی ہم پہچان ہوتی ہے نا اپنے بچوں کی. تو اس طرح وہ نبی کو پہچان گئے تھے کہ یہ واقعی نبی ہے، یہ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے. پھر بھی انہوں نے انکار کیا تھا. پھر اسی لیے آیا نا کہ یہ کفر کرنے سے باز نہیں آئیں گے اگرچہ بے شک یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل بھی آ گئی پھر بھی وہ انکار کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہے کہ حتی تأتیہم البینہ. اب وہ البینہ کو آگے مزید ڈیٹیل ہے کہ یہ البینہ کیا ہے، یہ کون سی دلیل ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ اگلی آیت میں ایکسپلین ہوگا. اور اگلی آیت پہ جانے سے پہلے میں آپ کو نا انشاءاللہ کچھ ایکسپلین کرتی ہوں. ایک نیا رول، ایک نیا ایک چیز ہے جو آپ سیکھ لیں انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ نکرہ اسم کے بعد اگر شبہ جملہ یا پھر جملہ فعلیہ آ جائے تو وہ اس نکرہ اسم کے لیے عموماً صفت بنتے ہیں. عموماً مطلب کثرت کے ساتھ یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ نکرہ اسم آ جائے اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی شبہ جملہ، آپ دیکھتے ہیں کہ شبہ جملہ اور جملہ فعلیہ کیا کیا ہے. شبہ جملہ اور جملہ فعلیہ یہ دو آپشن ہے کہ جو نکرہ اسم کے بعد آئے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شبہ جملہ میں جار مجرور شامل ہے اور یا پھر ظرف سے بننے والا مرکب اضافی، یعنی کہ اس کا جو مضاف ہوگا وہ ظرف ہوگا. اور جو جملہ فعلیہ ہے
وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. جب یہ دو سچویشنز آپ کو اس طرح ملے کہ شبو جملہ جب کہہ دیا نا، تو آپ کے ذہن میں یہ دو چیزیں آ گئی، جار مجرور اور ظرف سے بننے والا مرکب اضافی. جملہ فعلیہ کہہ دیا تو آپ کے ذہن میں ظاہری بات آ جائے گا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہوگا کہ یہ جو شبو جملہ ہوگا یہ صفت بن کر آئے گا، اور اگر جملہ فعلیہ آئے گا تو بھی یہ صفت بن کر آئے گا. تو موصوف کیا ہوگا؟ موصوف صاحب ہوں گے یہ نکرہ اسم. ٹھیک ہے، یہ نکرہ جو اسم ہے یہ موصوف بن کر آئیں گے، یعنی اس کی پھر صفت آگے بیان ہوگی. ٹھیک ہو گیا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ صفت جو ہوتی ہے وہ موصوف کے بالکل بالکل ایگزیکٹ سیم ہوتی ہے نا، تو ہم فوراً کیچ کر لیتے ہیں، فوراً اس کو پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ صفت ہے، کیونکہ وہ جنس، عدد، اعراب، وسعت کے لحاظ سے پوری وہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے. لیکن اب ایسی صورت میں جب وہ شبو جملہ ہوگا، مطلب جار مجرور، تو پھر تو وہ سیم نہیں ہوگا نا. نہ اس میں ہم عدد کو چیک کر سکیں گے، نہ ہم جنس چیک کر سکیں گے، نہ اعراب چیک کر سکیں گے، کیونکہ من تو حرف جر، من ہو جائے یا کوئی بھی حرف جر ہو جائے، کوئی بھی حرف جر ہو جائے اور اس کے بعد جو مجرور ہوگا وہ تو ہمیشہ ہی مجرور ہوگا. تو ہو سکتا ہے موصوف جو ہے وہ حالت رفع میں ہو یا نصب میں ہو. ٹھیک ہے، تو نہ تو ان کا عدد، مطلب میرا کہنے کا یہ کہ جنس کی جو اسم کی چاروں خصوصیات ہے نا وہ صفت میچ نہیں کرے گی موصوف کے ساتھ. لیکن چونکہ اب ہم نے یہ رول اور قاعدہ سیکھ لیا ہے تو پھر اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا اگر نکرہ اسم کے بعد یہ دو سچویشنز آ جائیں تو پھر یہ صفت بنے گی، اگرچہ وہ صفت والی اس میں کوئی کوالٹیز نہ آ رہی ہوں، مطلب وہ کسی لحاظ سے بھی میچ نہ کرے موصوف کے ساتھ، پھر بھی ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ اب جب اگلی آیت ہوگی نا تو انشاءاللہ کون سی سسٹر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے یہ بتائیں، رسول یہ معرفہ اسم لگ رہا ہے یہ نکرہ؟ یہ میم نکرہ ہے. کیسے پتا چلا ماشاءاللہ آپ کو؟ پہ ال نہیں ہے. ال نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو کلیئر نشانی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تنوین. تنوین. ٹھیک ہے، ال والی بات بعد میں کرنی ہے، پہلے تنوین والی بات کرنی ہے، کیونکہ تنوین ہے. اب رسول ان کا مطلب یہ مطلب کوئی بھی رسول. اچھا اب آگے آ گیا ہے مین، یہ کیا ہے؟ یہ میم حرف جر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، حرف جر ہے. اب اس نے آگے جو ہے مجرور کیا ہوگا؟ مجرور کے اللہ ہی کو. جی اللہ عز و جل کا نام مبارک جو ہے یہ مجرور، اس مجرور جار مجرور مل کے. اچھا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جملے کا جو بھی نام میں نے پچھلی سلائیڈ میں سمجھایا نا اس جملے کا نام بتائیں. جار مجرور ایک جملہ کہلاتا ہے کوئی. جی متعلق. نہ متعلق ابھی نہیں، ابھی جو جار میں نے پیچھے مجرور. سمجھایا نا کہ نکرہ اسم کے بعد یہ دو چیزیں آ جائیں، ایک تھا جی جملہ فعلیہ، سیبو جملہ میم، سیبو جملہ. شبو جملہ. تو یہ پورا جی مرکب جاری اس وقت کہلائے گا شبو جملہ. سیبو جملہ. جی ٹھیک ہے. اب آگے یتلو پہ آ جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ مظاہرہ، فعل فعل مضارع. مظاہرہ. جی جی. ٹھیک ہے. اور جمع غائب کا صیغہ ہے. نہیں جمع کا نہیں ہے، یہ واحد کا واو ہے. پتہ ہے لگے کیوں؟ گا. واو ہاں لگے واؤ گا. کی جیسے آپ نے سمجھا ہوگا کیونکہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں نا تا لام واؤ ہے، تو جب اس کا پہلا صیغہ بنے گا تو وہ یہی یعنی کہ یتلو ہے نا، تو یہ بھی اس وجہ سے بنا کہ یہاں پہ یہ واؤ جو ہے یہ اس طرح تھا یت لو. ٹھیک ہے، تو یفعلو تھا نا یت لو، تو یہ جو واؤ ہوتا ہے نا پھر یہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے اگر پیچھے زبر ہو یا پھر پیچھے پیش ہو، تو دونوں ہی صورتوں میں جو ہے نا یہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے. یتلو بنا پھر یہ، کیونکہ واؤ نے اپنی حرکت جو ہے نا پیچھے ٹرانسفر کی، یہ تھا اس میں واؤ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی. جی یت لبو تھا یت لبو، تو یہ واؤ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی، کچھ اس طرح ہوا اور یہ لو بن گیا اور واؤ خود ساکن ہو گیا، کیونکہ واؤ اس کا اپنا روٹ لیٹر ہے. یہ اگر یہ بنتا نا جمع کا تو یہاں پہ نون ہونا چاہیے تھا، یتلونا، جی. یہاں پہ نون ہونا چاہیے تھا پھر. We cannot see the screen. وہ جو آپ لکھتے ہیں نا وہ پورا نظر نہیں آ رہا. اچھا اسکرین پہ نظر نہیں؟ جی ہاں کیا بتا کیا وجہ ہوگی؟ نہیں بہرحال یہ
آدھا نظر آتا ہے نا, آپ اس کی آدھی سائڈ پہ لکھ رہے ہیں, تھوڑا درمیان کے میں کر کے لکھے نا تو پھر صاف نظر آئے گا. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک 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 ہو گیا. تو ابھی کیا ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واؤ اس کا جو ہے نا روٹ لیٹر ہے, تا لام واؤ. تو واؤ اس کا روٹ لیٹر ہے, تو یہ اس وقت واحد صیغہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر اس میں اگر یہ جمع کا ہوتا تو یہاں پہ نون آگے نظر آتا, جو جمع کے صیغوں میں ہوتا ہے, مضارع کے صیغوں میں. اچھا, یہ فعل مضارع اب اس میں جو ہے اب وہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ اس میں یہ ہوا ہے, اس میں ہوا فاعل ہو گیا باب نون سے, تلا یسلو. صحفن کی طرف آتے ہیں, یہ کیا ہے؟ صحفن نصب بن رہا ہے, مفعول ہے. اچھا, اس کے علاوہ مفعول بنے گا, اس لیے یہ حالت نصب میں ہے. ویری گڈ. اب اگر میں کہوں صحفم مطہراتن, یہ پورا کا پورا کیا بن رہا ہے؟ یہ میں مرکب توصیفی یعنی کہ موصوف اور صفت. جی بالکل ٹھیک. یہ اسم جمع مکسر ہے, غیر عاقل کی جمع ہے, اور پھر یہ موصوف بن رہا ہے. اب اس کی جو صفت ہے نا وہ پھر دیکھیں گے اسم مفعول ہے, اور باب تفعیل سے ہے واحد مونس. دیکھیں یہاں پہ وہ والا رول بھی جو ایکسیپشنل کیس تھا نا, جو استثناء والا, کہ اگر جو ہے موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر صفت واحد مونس آتی ہے. تو اس وقت دیکھیں گے اسی لیے مطہراتن, یہ تا مربوطہ جو لگی ہے یہ واحد مونس ہے, حالانکہ صحفن جو ہے, صحفن جو ہے یہ جمع ہے. صحفن فعولون کے وزن کے اوپر ہے, صحیفہ کی جمع. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر اس طریقے سے یہ رول اپلائی ہوا ہے. اور یہ اسم المفعول کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں میم سے یہ شروع ہو رہا ہے, اس کے اوپر پیش ہے, اور اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق یہی ہے کہ جو آئین کلمہ ہوگا اس کے اوپر اگر زبر ہوگی تو وہ اسم المفعول ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہا کے اوپر جو ہے زبر ہے, تو اس وجہ سے یہ اسم المفعول ہے. اگر یہ متحرون ہوتا, ہا کے نیچے زیر ہوتی, تو پھر یہ اسم الفاعل بن جاتا. باب تفعیل اس لیے کیونکہ ہا کے اوپر تشدید ہے, اس لیے ہم نے باب کی بھی پہچان کر لی کہ یہ باب تفعیل سے اسم المفعول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ پورے بن جائے گی صفت نمبر 1. صفت نمبر 1 اس لیے لکھا کیونکہ ابھی اس کی اگلی صفت جو ہے نا وہ اگلی آیت میں ہے. تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں, اس کو فیہا جار مجرور. اب یہ جار مجرور جب جملے کے شروع میں آ جائے تو پھر کیا اس کو کہتے ہیں؟ جی میں شروع میں آ جائے تو مجرور ہے. مبتدا بھی نہیں کہلاتا میم, مجرور تو مبتدا متعلق کے ہوا. بالکل, یہ مبتدا کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جملے کے شروع میں اگر جار مجرور آ جائے تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا کبھی بھی. تو پھر اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر. جی مقدم. مقدم اس لیے کیونکہ پہلے آ گئی. ٹھیک ہے, اس نے خبر کی جگہ لی اور پہلے آ گئی. جی اب خبر اگر آ گئی ہے تو مبتدا تو ہونا چاہیے نا. تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کتبن کیا ہے. کتبن اور قیماتن تو میم بھائی موصوف اور صفت لگ رہی ہے مجھے, مرکب توصیفی جیسے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, موصوف صفت ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دونوں موصوف اور صفت مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب توصیفی. ٹھیک, اب یہ پورا مرکب توصیفی خبر مقدم فیہا, اس کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور. مجرور کیوں بنے گا؟ فیہا. فیہا تو ہو گیا نا جار مجرور, ہا کی ضمیر مجرور ہے آلریڈی, تو اس کے لیے یہ بنے گا مبتدا مؤخر. اچھا ٹھیک مبتدا. ہے, جی مبتدا مؤخر. اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں, اوپر کی اسکرین جب میں وہ پین کرتی ہوں نا تو اوپر کی اسکرین تھوڑی کٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ کتبن بھی دیکھیں نکرہ اسم ہے, رسولن بھی نکرہ اسم ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ رسولن جملے کے شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جملے کے شروع میں آ رہا ہے, اور جار مجرور بعد میں ہے. تو جب جملے کے شروع میں ہوگا تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا, یہ مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا ہے, کیونکہ یہ نکرہ ہے, مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ کتبن جو ہے یہ بعد میں آیا ہے, اور جو مبتدا ہے اس کے نکرہ ہونے کی ایک صورتحال یہی ہے کہ جب مبتدا بعد میں آئے اور پہلے جار مجرور یعنی مرکب جاری پہلے آ جائے, تو پھر جو بعد میں آئے گا نکرہ اسم, اس کو کہا جائے گا کہ یہ مبتدا ہے مؤخر, مبتدا مؤخر ہے, اس وجہ سے وہ نکرہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. جی لیکن یہاں پہ جو رسولن ہے نا، یہاں کی سچویشن اب ڈفرنٹ ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی ابھی ایکسپلین کرتی ہوں. ابھی یہ جو فی ہے جار مجرور مقدم، جو خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کے پورا کا پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ میں یا فعلیہ؟ جملہ جملہ اسمیہ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے نا، یہ دوسری صفت بنے گی صحفن کی. ٹھیک ہے، صحفن کی دو صفتیں ہیں، ایک ہے مطہرتن اور ایک یہ پورا جو ہے جملہ اسمیہ. تو صحفن کی دو صفتیں ہیں، ایک آپ کو مفرد واحد آپ کو دو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، جو اس کو بالکل فالو کر رہی ہے اس حساب سے، صرف ایک جنس میں فالو نہیں کیا، وہ واحد مونس کی ہے. لیکن جو باقی دوسری صفت ہے نا، وہ پورا جملہ ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلن جو ہے نا، یہ اس وقت نصب حالت میں ہے کیونکہ موصوف نصب میں ہے، تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ محلن منصوب ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ جو صحفن مطہرتن فیہا کتب قیمہ، صحفن موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر پورا مرکب توصیفی، یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے نا، اب یتلو فعل کے لیے مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، ہوا اس کا فاعل تھا، اور اب اس کا یہ پورا مرکب توصیفی جو کافی بڑا ہے، یہ پورا مفعول بنے گا. تو یتلو فعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر اب کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ. اچھا، اب آپ نے وہ جو پچھلی سلائیڈ میں نے ایکسپلین کیا تھا نا کہ کوئی نکرہ اسم آ جائے، اس کے بعد اگر جار مجرور یعنی شبہ جملہ، اس میں شبہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جار مجرور، تو اس وقت جار مجرور آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جار مجرور شبہ جملہ کیا بنے گا اس نکرہ اسم کے لیے؟ سیبو جملہ جار مجرور نکرہ اسم کے لیے جملہ. ابھی پچھلی سلائیڈ میں جو میں نے ایکسپلین کیا نا کہ وہ صفت بن کر آتے ہیں. جی جی جی، آئی تھنک آپ نے موصوف صفت نہیں دیکھی تھی میں. جی صفت بنے گی. نکرہ اسم یہاں پہ بن جائے گا موصوف، اور یہ جی شبہ جملہ جو ہے یہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ صفت ہے رسول نکرہ اسم کی. اور اس کی دوسری آپشن میں نے یہ بتائی تھی کہ نکرہ اسم کے بعد اگر جملہ فعلیہ آ جائے تو وہ بھی صفت بنے گی. تو اس آیت کے اندر آپ کو دونوں ہی چیزیں مل گئی. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کو دونوں مل جائیں، کوئی ایک ہی چیز بعض اوقات ملتی ہوتی ہے کہ نکرہ اسم ہو تو اس کے بعد ہو سکتا ہے صرف شبہ جملہ آئے، یا پھر اس کے بعد صرف جملہ فعلیہ آئے. اس سچویشن میں اس آیت کے اندر دونوں موجود ہیں. یہ سمجھے کہ آپ کا یہ والا جو ٹاپک تھا پورا کور ہو گیا اس آیت کے اندر، کہ اس میں آپ کو شبہ جملہ بھی مل گیا اور جملہ فعلیہ بھی مل گیا. اور شروع میں تھا نکرہ اسم، تو اب اس نکرہ اسم کے آگے یہ دو صفتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب موصوف اپنی دو صفتوں کے ساتھ مل کر پورا بن گیا ایک اور مرکب توصیفی. اب یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے نا، یہ بنے گا بدل، یعنی کہ رسول جو ہے نا یہ بدل ہے اس البینۃ کا. میں نے بتایا تھا نا کہ ابھی یہ بتاؤں گی کہ یہ البینہ کیا ہے، یہ کھلی دلیل کیا ہے، روشن دلیل، واضح دلیل، جو ان کے پاس آ بھی جائے تو پھر بھی یہ کفر کریں گے. تو وہ دلیل یہ رسول ہیں کہ رسول بھی ان کے پاس آ گئے، انہوں نے دیکھ بھی لیا، رسول کو پہچان بھی لیا، ان کو ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں بتائی گئی تھی اس رسول سے متعلق، وہ سب ان کو واضح ہو گیا اس رسول کی صورت میں. یعنی رسول سامنے آ گیا، اب وہ رسول بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھلی دلیل کیا ہے، وہ رسول ہے، کہ اس رسول کو دیکھ کے بھی انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اس رسول کی پھر آگے صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ رسول ہے تو وہ کیسا ہے. اس رسول کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اسے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مبعوث کیا ہے. یہ صفت ہے نا، یہ خوبی ہے رسول کی کہ رسول کو ہر کوئی تیسرا چوتھا تو رسول نہیں ہو سکتا نا، ہر کسی کو تو نہیں رسول اللہ رسول خاص چنے ہوئے بندوں کو رسول بناتا ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے رسول ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو رسول ہے وہ پڑھتا ہے صحیفے. اس صحیفے کی اب آگے صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ صحیفے پھر کیسے ہیں. یعنی صفت کے اوپر دیکھیں کتنی ماشاءاللہ اس کے اندر گہرائی ہے ان آیتوں میں، کہ ایک موصوف ہے تو اس کی صفت، پھر اس صفت کی بھی آگے سے کچھ نہ کچھ صفتیں. تو اب اس کا ترجمہ انشاءاللہ میں آپ کرے گی، یہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں. جی میں کوشش کرتی ہوں، میں جی کس طرح کا. جی من اللہ سے کروں میں، اللہ
کی طرف سے. نہیں رسولن کریں, رسولن. اچھا پہلے موصوف کو پہلے ایکسپلین کریں. جی, رسول آئے. اور کس کی طرف سے آئے؟ یتلو مس میم نہیں پتا. نہیں من اللہ, کس کی طرف سے ہاں آئے؟ رسول آئے اللہ کی طرف سے, من اللہ ہی. ہاں ٹھیک ہے, اور یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جو کھلی دلیل تھی وہ رسول تھے, اور وہ رسول کہاں سے آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے. اب وہ دوسری صفت بیان کرے کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ کیا پڑھتے تھے. جی اچھا, تو وہ صحیفے پڑھتے تھے. ٹھیک وہ ہے, اور وہ صحیفے اب وہ کیسے تھے, اس کی صفت ایک بیان ہوگی پاکیزہ. ٹھیک ہے, اب اس پاکیزہ صحیفوں کی ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ وہ صحیفے پاکیزہ ہیں, اور دوسری صفت کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ. یہ اس کا ترجمہ کریں. فیہا میں سے, ان میں سے, ان میں یا اس میں. جی کتبن کا مطلب ہوتا ہے لکھے ہوئے, جن میں اور لکھے قیم ہوئے تھے. کا مطلب ہوتا ہے قائم, مضبوط, اسٹرانگ, درست. جی, تو جن میں لکھے ہوئے تھے درست صحیفے, مضامین یا صحیفے, مضامین ہاں, یا احکام. ٹھیک ہے, اس میں لکھے ہیں درست احکام, یعنی کہ وہ صحیفے ایسے ہیں, ایک تو وہ پاکیزہ ہیں, یعنی ظاہری بات ہے وہ اللہ کا کلام ہے, پاکیزہ ہے, اور دوسرا اس کے اندر جو بھی احکامات لکھے ہیں, جو بھی مضامین ہیں, جو بھی اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے, وہ درست ہے, وہ بالکل مضبوط احکام ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ اس صحیفوں کی بھی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں. رسول کی بھی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں, اور صحیفے کی بھی دو, جو صحف جو صحیفے تھے ان کی بھی آگے دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں. چلے ٹھیک ہے, اب الحمدللہ یہ ہماری تین آیت ہماری الحمدللہ یہاں کمپلیٹ ہوئی. چلے نیکسٹ, ابھی میں اس کو تھوڑا پہلی آیت سے لے کے 3 آیت تک کا ان کا آپس میں ذرا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ بتاتی ہوں. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ رسول من اللہ, یہاں سے یہ پوری آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 یہ پورا مل کر بنا بدل. ٹھیک ہے, کیوں رسول بدل ہے تو ذریعہ بتا رسول ہے موصوف. اب موصوف تو اپنی صفتوں کو ساتھ لے کے چلے گا نا, تو موصوف اپنی پوری صفتوں کے ساتھ مل کے پھر بدل بنا ہے. ویسے بیسیکلی جو موصوف ہے نا وہ بدل ہے, لیکن اب وہ موصوف, وہ جو بدل ہے وہ موصوف بھی بن رہا ہے, بدل بھی ہے تو ساتھ ساتھ وہ موصوف بھی ہے. اب جب موصوف بن گیا تو صفتیں اس کے ساتھ جڑ گئی, تو پوری صفات کے ساتھ مل کے پھر وہ بدل ہوا. اب یہ بدل ہے تو کس کا بدل ہے, یعنی کہ مبدل منہ کون ہے؟ تو وہ ہے البینۃ, کھلی دلیل. ٹھیک ہے, کہ کھلی دلیل وہ ہے جو کہ رسول ہیں, جن کو دیکھ بھی لیا تو ان اہل مشرکین نے اور اہل کتاب نے جو ہے انکار کیا. اب ہم نے یہاں پہ البینۃ کو اس آیت میں بنایا تھا کہ یہ تاتیہم کا فاعل ہے, ایسے ہی تھا نا, تاتیہم کا فاعل بنایا تھا البینۃ کو, کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. تو اب مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر پورا فاعل بنے گا, اور فاعل کس کا بنے گا؟ تاتیہم فعل کا. اچھا, اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب یہ پورا جملہ فعلیہ مجرور ہو جائے گا حتی حرف جر کے لیے. اب یہ جار مجرور مل کے پورا متعلق بنے گا خبر یکن منفکینہ کے لیے. منفکینہ کیا تھا؟ خبر یکن. تو آپ دیکھتے ہیں یکن کہاں ہے. یکن ادھر شروع میں تھا آیت کے, یہ یکانا یکون فعل ناقص, اس کی ہمیں خبر چاہیے ہوتی, ایک اسم چاہیے ہوتا ہے, خبر چاہیے ہوتا ہے. تو اسم کیا تھا؟ یہ الذین سے یہ جو پورا اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ پورا تھا اسم یکن. تو اس طرح اب یہ پوری ترکیب جو ہے نا 3 آیتوں پہ مشتمل تھی کہ یکون فعل ناقص اپنے اسم یکون اور خبر یکون اور متعلق خبر یکون سے مل کر پورا بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا. اب اس طرح یہ پورا ہماری 3 آیتیں الحمدللہ اچھے طریقے سے انالائز ہو گئی. چلے جی نیکسٹ, اب لاسٹ آیت ہے, اس کو کون کرے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ مجھے اب اس میں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ آیت تھوڑی بڑی ہے اسکرین کے اوپر, تو ہم جو ہے نا اس کا آدھا حصہ پہلے کرتے ہیں, اتنا حصہ اس کو پہلے کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں واؤ جو ہے شروع میں
اس کو بلکہ میں خود ہی بتا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے حرف عطف ہے، یہ حرف عطف نہیں ہے، کیونکہ پچھلا حصہ میں پورا کور ابھی جو ڈیٹیل ایکسپلین کی نا، اس کا مطلب کہ جی ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، اب ایک نیا جملہ، ایک نئی بات، ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حرف استئناف ہے. جی. اچھا، ماں سے چلے. ماں کیا ہے؟ ماں حرف نفی ہے. ویری گڈ. تفرقہ، اس پہ آ جائیں. یہ فعل ہے، فعل مضارع. اچھا، اگر یہ چلیں اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اگر یہ فعل مضارع ہے تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ کون سے باب سے ہوگا؟ اگر میں بتا رہی ہوں کہ اگر یہ فعل مضارع ہے تو آپ کو میں اس پوائنٹ تک لے کے جاؤں گی کہ یہ فعل مضارع ہے یا نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ کیا لگتا ہے یہ کون سے باب سے ہوگا؟ تفعیل. باب تفعیل. سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو تشدید نظر آئی اس کی وجہ سے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، چونکہ آپ نے خود کہا کہ یہ فعل مضارع ہے اور باب تفعیل ہے، تو یہاں پہ ایک نشانی آپ رکھیں کہ باب تفعیل فعل مضارع میں ہمیشہ 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 پیش سے شروع ہوگا، کبھی بھی زبر سے شروع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایک پوائنٹ آپ نے یہ پکڑ لیا کہ یہ باب تفعیل اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو زبر سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ اگر یہ فعل مضارع ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر فعل ماضی ہوگا تو پھر تو زبر سے ہی شروع ہوگا باب تفعیل بھی. لیکن چونکہ آپ نے شروع میں تا دیکھا نا تو آپ کو لگا کہ یہ علامت مضارع ہے، تو آپ کو لگا ہوگا کہ یہ علامت مضارع ہے تو اس وجہ سے یہ فعل مضارع ہے. تو نہیں، اگر آپ اس کو علامت مضارع سمجھ کے باب تفعیل، تو یہ ایک نشانی آپ نے رکھ لی، پکڑ لی کہ یہ باب تفعیل نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا یہ باب تفعیل نہیں ہے تو یہ تشدید کیوں ہے. پھر آپ نے اگلا سٹیپ یہ لینا ہے کہ آپ نے روٹ لیٹرز ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے روٹ لیٹر جب ڈھونڈیں گی تو پھر آپ کو ہوگا کہ چلو فا نکلا، را نکلا، کاف نکلا، یہ 3 روٹ لیٹرز ہو گئے. ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میں نے مڈل میں لکھا ہے، آ رہا ہے، نظر آ ٹھیک رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ زائد چیزیں کیا ہیں. شروع میں جو تا ہے یہ زائد ہے، شروع میں تا، اور جو را کے اوپر تشدید ہے یہ زائد ہے. تو اب آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے کہ یہ باب تفعیل نہیں ہو سکتا کیونکہ شروع میں تا کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے. اور جو شروع کی جو تا ہے نا، پھر آپ اور آخر میں دیکھیں زبر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے. تو اگر یہ فعل مضارع ہوتا تو یہاں پہ تو پیش ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جی. کچھ نشانیاں ہوگی، اس سے آپ نے یہ پکڑنا ہے کہ یہ فعل مضارع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو شروع میں آخر میں اس کے اوپر زبر ہے، آخر میں زبر نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر یہاں پہ کوئی حرف ناصبہ ہوتا تو ایک الگ بات تھی، وہ تو حرف ناصبہ بھی یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے نا، حرف ناصبہ بھی نہیں ہے تو پھر آخر میں زبر کیوں آئی؟ تو وہ زبر اس لیے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے. اگر یہ فعل ماضی ہے تو یہ شروع کی تا پھر کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ باب تفاعل ہے. اچھا، ٹھیک ہے، باب تفاعل کا فعل ماضی ہے، تب اس لیے یہاں پہ زبر آئی آخر میں. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو مین یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کنفیوژن ہو کہ یہ باب تفعیل ہے تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ باب تفعیل جو ہے پیش سے شروع ہوتا ہے، پیش سے. تو اور پیش پہ ختم بھی ہوگا، پیش سے شروع ہوگا، پیش پہ ختم ہوگا اگر واحد کا صیغہ ہے تو. اور اگر جمع ہوگا تو پھر تو آخر میں آپ کو کلیئر نون نظر آ جائے گا، وہیں سے آپ پک کر لیں گی آخر میں نون آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. اب آخر میں نون تو نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو پھر آپ نے یہ ضرور نوٹ کرنا ہے کہ آخر میں بھی پیش ضرور ہونی چاہیے. اگر تو وہ فعل مضارع منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا تو مجزوم کی صورت میں آپ کو جزم نظر آئے گی، منصوب ہوگا تو چلو زبر تو آئے گی لیکن پیچھے حرف ناصبہ بھی ہونا چاہیے نا، تو وہ حرف ناصبہ بھی موجود نہیں ہے. تو اس سے یہاں سے یہ کلو مل رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع نہیں ہو سکتا. پھر آپ سوچیں گی شروع میں تا کیوں لگا، تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ باب تفعیلی تو ایک نہیں ہے نا، اور بھی باب ہے، تو پھر وہ دوسرے باب کی طرف آ جائیں کہ یہ باب تفاعل ہو سکتا ہے. جی. یہ فعل ماضی ہے اور فا را قاف اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، باب تفاعل سے ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ الذین، یہ کیا ہے؟ یہ اسم کون سا اسم ہے؟ اسم موصول. اسم موصول. اچھا، اوتو کی طرف چلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صلہ بن رہا ہے اللہ زینہ کا. پہلے یہ بتائیں، یہ صلہ بنے گا تو یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی اسم ہے، فعل ہے؟ اگر فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ مجہول ہے. کون سا مجہول، ماضی یا مضارع؟
माजी। क्योंकि अगर मुदारे होता तो शुरू में अलामत मुदारे होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर माजी मजहूल है, रूट लेटर्स क्या होंगे? हमजा ता या। बिल्कुल, बाबे फाल से हमजा ताया है। और हम नाइब फाइल हो गया इसका। ये जो ऊतू फेल है ना, इसको मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर के आखिर में डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये ऊतू कैसे बना हमजा ताया से, क्योंकि इसमें महमूज के भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और जाय नाकिस के भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों रूल्स इसके अंदर अप्लाई होंगे, तो वो मैं आखिर में इस पूरी कंप्लीट करने के बाद आयत तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ये ऊतू कैसे बना। और ये जमा का सीगा है, तो इसमें क्या है कि हम नाइब फाइल हो गया। अच्छा, अल किताबा ये क्या है? ये मफूल होगा। बिल्कुल ठीक, ये इसम बन गया मफूल। अब ऊतू फेल अपने हम नाइब फाइल और मफूल के साथ मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। अच्छा, ये पूरा जुमला फेलिया अल्लज़ीना इसम मौसूल के लिए क्या बना? सिला। इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके तफर्रका फेल के लिए अब कुछ बनेगा। तफर्रका फेल वाहिद पहला सीगा है, ठीक फाइल है, बने। जिसमें हाँ जिसमें फाइल जाहिर भी मिल सकता है, तो इसलिए ये जो है ना पूरा जी जी। इट्स इंटरनेट प्रॉब्लम। फाइल की इराबी हालत क्या होती है? रफा। ठीक है, तो इस वक्त अल्लज़ीना क्या है, इराबी हालत रफा में। रफा में है, क्योंकि ये फाइल की फाइल बन रहा है। अच्छा, तो अब ये इस तफर्रका फेल के लिए फाइल है। अब तफर्रका फेल अपने पूरे फाइल के साथ मिलकर कौन सा जुमला बनेगा? जुमला फेलिया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तर्जुमे की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। अभी ये मैंने इसलिए पूरा जुमला फेलिया उसमें स्किप कर दिया क्योंकि इस आयत का भी अगला हिस्सा रहता है ना, तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल से आगे भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तर्जुमे की तरफ आए। नहीं फर्क करते जो दिए गए किताब। फर्क करते ये फिरका फिरका हुए, ठीक है, और जिन्हें किताब दी गई वो फिरका फिरका नहीं हुए। यानी तफरके में ये बढ़ जाना, फरका फिरका फिरका हो जाना, ग्रुपों में हो जाना, मतलब कि अभी इसमें आगे इल्ला भी है ना, तो ये हसर के लिए आगे वो आएगा कि और जिन्हें किताब दी गई वो फिरका फिरका नहीं हुए, तब तक आगे वो सवाए किन की है वो बात आगे जब इंशाल्लाह पूरी आयत जुड़ेगी ना, तो फिर इसका पूरा मतलब इंशाल्लाह समझ आएगा। तो एक्सक्यूज अभी मी हम कह सकते हैं। जी जी क्वेश्चन अबाउट दिस कि वो जो आप कह रहे हैं ये फिल माजी है फरका, तो फिर तर्जमे में तो था आना चाहिए माजी का सीगा, तो हमने मुस्तकबिल में क्यों किया, इसको मदारे में क्यों किया? नहीं पढ़े, यानी कि ये माजी हुआ ना, नहीं पढ़े। माजी में कहना है कि वो तफरका नहीं हुए, ये तो नहीं कहा कि हुए हैं या होंगे। फिर ऐसे भी कह सकते हैं ना, हुए थे। अच्छा, थे लगा लें। जी। वो तफरका नहीं हुए थे या नहीं हुए, वो बात वहीं पे सेंस वहीं जा रहा है। नहीं पढ़े। ओके ओके। ठीक है, अभी हम इंशाल्लाह इल्ला से शुरू करते हैं, अगला इस आयत का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। जी। जी, अब आगे इल्ला जो है ना ये क्या है, ये है हर्फ हसर के लिए, क्योंकि शुरू में मा नाफिया आ गया ना, तो इसलिए आगे मिन से आ जाए। मिन क्या है? मिन हरफे जा रहा मिन हर्फ जर हो गया। अब आगे बादी, इस पे आ जाए। है। बादी ये मजाफ। बिल्कुल ठीक है, इसम है और ये मुदाफ बनेगा, लेकिन क्यों बनेगा, किस लिए आपने इसको मुदाफ कहा? क्योंकि ये जर्फ है इसलिए। वेरी गुड, मुझे यही आंसर चाहिए था, क्योंकि आगे देखिए माँ है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा, मुदाफ इलैह की हालत में नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि बाद ही इस वक्त जर्फ ही मुदाफ ही बनेगा, क्योंकि ये जर्फ है और जर्फ मुदाफ बनकर आते हैं। ठीक हो गया, तो जी दैट्स गुड, माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि ये जर्फ जमा हो गया, और जो जर्फ होते हैं ये मुदाफ बनकर आएंगे। जब ये मुदाफ है तो फिर ऑटोमेटिकली अगला जो है ना, चाहे हमें वो
حالت جر میں نظر نہ بھی آئے تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر وہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، تو وہ مضاف الیہ بنے گا. تو یہ جو ما ہے نا یہ حرف مصدریہ ہے. مصدریہ اس لیے کیونکہ یہ مصدر میں اس کا معنی لے کے جائے گا. ما موصولہ اس لیے نہیں اس کو کہیں گے کیونکہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا تو یہ جو جس اس طرح سے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. تو جب ہم جو جس کے لحاظ سے ترجمہ نہیں ہوگا نا تو اس کو ہم ما موصولہ پھر وہ نہیں کہلائے گا. اور مصدریہ اس لیے کیونکہ اس کا مصدر کے لحاظ سے انشاءاللہ میننگ میں ہوگا. تو جاءت ہم پہ آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. جاءت آئی ان کے پاس، ہم مفعول ہے، اور البینۃ. اچھا ایک منٹ، جا کے جو روٹ لیٹرز بتا دیں. فعل ماضی ہو گیا، جیم یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو الف لگا ہے نا بیچ میں، جیم کے بعد الف ہے، یہ جو الف خالی آ جائے نا یہ کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوگا. کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوگا. اس کے پیچھے یا تو واو ہوگا یا ہوگا. اس وقت اس میں جو یہ جو مادہ کے ہیں اس میں یا اس کا اپنا حرف ہے، اپنا روٹ لیٹر ہے. اور جاء یجیء جو ہے یہ باب داد سے ہوتا ہے. تو اس کی فل ڈیٹیل جو ہے نا میں نے آپ میری پلے لسٹ میں چیک کر سکتی ہیں. اس میں میں ڈسکرپشن باکس میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی ایڈ کر دوں. اور جو شروع میں لم یکن کو بھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے سورۃ الاخلاص میں، بلکہ وہ پلے لسٹ میں بھی ہوگا. اس میں الگ سے جو روٹ لیٹرز کا میرا ایک الگ ایک گروپ بنایا ہوا ہے اس میں نے. تو اس میں آپ کو ان دونوں کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. اس لیے میں یہاں پہ یکن کو اور جا کو ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ آلریڈی یہ چیزیں میں ایکسپلین کر چکی بھی ہوں. آج جو ہے نا اوتو کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. اچھا تو یہ باب دعوت سے ہو گیا. ہم کا آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہم مفعول ہے. البینۃ یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہوگا. ویری گڈ، کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. اب جاءت جو ہے یہ مونس کا صیغہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مونس کا صیغہ کیوں لگا؟ یہ جاء نہیں بلکہ جاءت. یہ کیونکہ بینہ تو مونس ہے اس لیے. ویری گڈ، بالکل یہی وجہ ہے. کیونکہ اس کا فاعل مونس آیا تو پھر گردان کا صیغہ بھی مونس والا ہی چوز کیا جائے گا، مذکر کا صیغہ نہیں آئے گا. بالکل یہی چیز ہے. اچھا اب یہ پورا بن گیا جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے بعد جو ظرف ہے مضاف اس کے لیے کیا بنے گا؟ مضاف ہے. ویری گڈ، یہ پورا مضاف الیہ بن جائے گا. اب مضاف اور مضاف الیہ پورا مرکب اضافی جو ہے من حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور. اب یہ جار مجرور مل کے بنے کیا بنے گا؟ مطلب یہ پیچھے ایک متعلق. فعل تھا تفرقہ، ہاں اس کا متعلق بنے گا. ٹھیک ہے، جو پیچھے فعل تفرقہ آیا نا اس کے یہ متعلق بنے گا، متعلق فعل تفرقہ. اچھا اب اس کا ترجمہ کریں. سوائے کہ آئے گئی ان کے پاس واضح نشانی. بعد اس کے بعد میں آئی لکھنا بھول گئی. اچھا آئی کھلی ان کے پاس. دلیل، ہاں آ کھلی گئی ان کے پاس. اچھا یہاں پہ میں بعد لکھنا بھول گئی ہوں، بعد اس کے، بعد اس کے. ٹھیک. یہ میں لکھنا بھول گئی ہوں. تو مگر بعد اس کے کہ کھلی دلیل آ گئی ان کے پاس، مطلب یہ کہ کھلی دلیل ان کے پاس آ گئی پھر بھی وہ جو ہے نا تفرقہ ہو گئے، پھر بھی وہ فرقے میں بٹ گئے. اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے ان کو مانا تھا اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کر دیا تھا. تو پھر وہ فرقوں میں بٹ گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی تھی پھر بھی، یعنی رسول سامنے موجود ان کے بیچ میں درمیان میں موجود تھا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور فرقوں میں بٹ گئے. اب دیکھا جائے تو کرسچنز میں دیکھیں نا کتنے فرقے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے حالانکہ ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو سب مانتے ہیں، لیکن فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو دلیل آ جانے کے بعد بھی وہ فرقوں میں بٹ گئے. اچھا یہ الحمدللہ ہماری یہ اس طرح یہ دونوں، اب یہ پوری آیت جو ہے نا یہاں پہ اس طرح کمپلیٹ ہوئی. اب اس کو میں جب پورا بتاتی ہوں. تفرق کا فعل ہے اپنے فائل جو فائل الذین اوتوا الکتاب، یہ پورا فائل بنا تھا. اچھا اور متعلق فعل
اس میں مفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے. تفرق کا فعل کا فاعل ہے اور متعلق کے فعل ہے. تو فاعل اور متعلق کے فعل سے مل کر یہ پورا بن گیا جملہ فعلیہ. اچھا یہاں پہ یہ پورا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. تو اب اس کا جو ہے یہ وہی جو آلریڈی میں ترجمہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ وہ تفرقہ نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کی کتاب ان کے پاس آ گئی اور کھلی دلیل جو ہے جنہیں کتاب دی گئی وہ تفرقہ نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی. تو یہاں پہ یہ خاص یہ کتاب والوں کی بات کی گئی ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی. یہاں پہ مشرکین کی بات نہیں ہو رہی، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی بات نہیں، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جنہیں کتاب بھی دی گئی ان کے پاس رسول بھی آ گیا، کھلی دلیل بھی آ گئی، پھر بھی وہ جو ہے فرقے میں بٹ گئے. اچھا یہاں پہ اب میں جو ہے نا اس سلائیڈ میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ حمزہ تا یا سے جو او تو بنا تھا، صرف اس فعل کو ایکسپلین کروں گی. یہ ویسے تو یہ جو مادہ کے حروف ہے 549 ٹائمز کافی بڑی نمبر ہے، کافی بڑا نمبر ہے، بہت بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، لیکن ابھی صرف ہم اس فعل کو دیکھتے ہیں. باب افعال سے یہ او تو بنا ہے، تو افعلا پہلے ہم اس کا واحد بناتے ہیں تو بنتا ہے اتیا. اب یہاں پہ رول ہے کہ جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں جن میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ جزم والا ہو، تو آپ یہاں پہ نوٹس کریں تو پہلا حمزے کے اوپر زبر ہے اور دوسرا حمزہ کے اوپر ساکن ہے، جزم ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے کہ جو دوسرا حمزہ یعنی جو جزم والا حمزہ ہے وہ کیا ہوگا کہ پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا. تو اب یہ وہ چارٹ ہے جسے کہ کون سا حرکت کس حرف کے موافق ہے. تو یہاں پر دیکھیں چونکہ پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم زبر والا دیکھیں گے. تو زبر والا کالم، زبر کے موافق حرف ہے الف، تو یہ الف میں بدل جائے گا. جو پہلا حمزہ ہے وہ الف میں بدل جائے گا. تو اب جب اس کی سچویشن جو ہے نا قرآن پاک میں آپ کو 3 طرح سے نظر آئے گی. ایک ہے کہ وہ چلے میں پہلے تینوں سچویشنز لکھ لیتی ہوں، یہ تینوں لکھ لی. آپ کو ڈفرنٹ مصحف میں یہ جو شروع میں حمزہ ہے نا مختلف انداز میں لکھا ہوا نظر آئے گا. ایک ہے کہ اس کے اوپر آپ کو یہ مد، چھوٹی سی مد لکھی ہوئی نظر آئے گی، یا پھر آپ اس کے اوپر کھڑی زبر لکھی ہوئی نظر آئے گی، یا پھر آپ کو حمزہ اور الف دونوں الگ الگ نظر آئیں گے، یعنی حمزہ بھی نظر آئے گا پلس الف بھی نظر آئے گا. تو یہ تینوں صورتوں میں آپ کو اس طرح نظر لکھا ہوا آ سکتا ہے. بس آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ جب آپ کو اس کے اوپر کھڑی زبر نظر آ جائے یا مد نظر آ جائے تو آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ یہاں پہ 2 حمزہ تھے تب یہ مد بدل بنا. اس کو مد بدل کہتے ہیں تجوید کے رول کے مطابق، یہ مد بدل ہے، یعنی یہاں پہ اس کو تھوڑا 2 کاؤنٹس جو ہے نا لمبا کرتے ہیں. اس کو اب پہلے جو میں نے پڑھا تھا نا، میں نے کہا تھا اتیا، اس کو جھٹکا دیا تھا کیونکہ جب حمزہ کے اوپر جزم ہوگی تو اس کو جھٹکا دیں گے، لیکن چونکہ اب رول اپلائی ہوا تو یہ اس کو تھوڑا لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب چاہے وہ لکھنے میں مد ہو. جی اس کو الف مقصورہ بھی کہتے ہیں تجوید کی لینگویج میں. بالکل، الف مقصورہ یا کھڑی زبر ہم اپنی اردو کی زبان میں کہتے ہیں، الف مقصورہ بھی کہتے ہیں اس کو، اسٹینڈنگ فتح انگلش میں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر تو حمزہ اور الف دونوں نظر آ جائیں گے، جو تیسری سچویشن ہے، تو پھر تو دونوں ہی نظر آ رہے ہیں، پہلا حمزہ اور پھر الف، تو وہ اس طرح بھی آپ کو مصحف میں نظر آئے گا. اب میں یہاں پہ چلتی ہوں کہ یہ جو کھڑی زبر یہ لگی ہے، اب کیونکہ پہلے میں نے حمزہ کا رول اپلائی کیا ہے، سکھایا نا، اب میں سمجھاتی ہوں یہ جو یا ناقص کا رول اب وہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ. یا ناقص متحرک ہو، آپ نے جو ہے نا جو اوپر والا جو فعل ماضی کے نیچے آتا یا لکھا ہے نا وہ دیکھنا ہے. آتا یا کے اوپر دیکھیں زبر ہے، متحرک ہو، اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو، تا کے اوپر زبر ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایسی صورت میں الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جائے گا. اب یہ جو کھڑی زبر آئی ہے نا، یہ یا ناقص کے مطابق آئی ہے، یا ناقص کے رول کے مطابق آئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم واحد تو سیکھ لیا، اب ہم نے ماضی مجہول بنانا ہے اس کا. تو اب کیا ہوگا، افعیلو، تو بنا اتیا. اب پھر سے یہ رول اپلائی ہوگا جو بھی گھما ہے کہ جب 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں تو جن میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا جزم والا ہو، تو دوسرا حمزہ جو ہے وہ اب اس حرکت کے مطابق جو ہے وہ چینج ہوگا.
تو اب سچویشن کیا ہے، اب میں اس کو سرکل کرتی ہوں. اب یہ پیش والا سلسلہ ہے، اب زبر والا نہیں. پیش کے موافق حرف ہے واو. تو اب جو ہے نا یہ اس طرح ابھی سچویشن ایسی ہے، ٹھیک ہے. او تی بنا. ابھی میں او تی یا جو ہے نا اس پہ آتی ہوں. یہ جو حمزہ یہ ڈراپ ہو جائے گی، اس کی جگہ آ جائے گا واو. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس کو دیکھیں، حمزہ تھا ڈراپ ہو گیا، اس کی جگہ واو ہو گیا. کیوں واو آیا؟ کیونکہ پیچھے اس کے موافق حرکت ہے پیش، اور پیش کے موافق حرف واو جو ہے وہ آ گیا دوسرے حمزہ کی جگہ. اب ہم آتے ہیں یہ جو یا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم نے ماموز کا بھی رول ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور یا ناقص کے رول کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب کیا ہے کہ یا ناقص متحرک ہو، اب اس کے اوپر زبر ہے اور اسے پچھلے حرف پر زیر ہو. دیکھیں اب نے پہلے جو کیا تھا، جو ماضی کا کیا تھا، اس میں کیا تھا کہ پچھلے حرف پر زبر ہو. زبر تھی تو رول اور تھا. اب جب زیر آ گئی تو رول چینج ہو جائے گا. تو رول کیا ہے کہ جب زیر ہوگی تو جو یا ہے وہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دے گا. ابھی یا کے اوپر زبر تھی نا تو وہ گر جائے گی. کس لیے گر جائے گی؟ کیونکہ پیچھے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رول بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یا ناقص کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی، چاہے وہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، پیش ہو، وہ اپنی حرکت کو گرا دے گا اگر اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. تو کیونکہ زیر اور یا کی آپس میں دوستی ہے، زیر کے موافق حرف ہے یا، اور یا کے موافق حرکت ہے پیچھے زیر. تو جو دونوں ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں تو پھر یا اپنی حرکت کو ڈراپ کر دے گا. اب آ جاتے ہیں جمع کی طرف. ٹھیک ہے. ہم نے او تی جو ہے نا، یہ او تی کا فعل بھی بہت قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے واحد سیکھ لیا نا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں او تی آئے گا تو وہ آپ نے یہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ ایسے بنا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ او تی یو بننا تھا، یہ او تو کیسے بنا. ٹھیک ہے. او تی یو یہ ہم نے اس کا بنا جو اس کے حساب سے بنتا ہے. اب یہ رول اپلائی ہوگا دوبارہ کہ یا ناقص متحرک ہو اور اسے پچھلے حرف پر زیر ہو تو یا پر لگی حرکت ختم ہو جاتی ہے. تو اب پچھلی او تی میں کیا تھا؟ او تی یا، اس یا کے اوپر زبر تھی جو کہ گر گئی. اب یا کے اوپر ہے پیش، کیونکہ وہ جمع کا صیغہ بن رہا ہے تو وہ پیش جو ہے وہ گر جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ پیش گر گئی. اب دیکھیں دو ساکن اکٹھے آ گئے، ایک نیا رول آ گیا. جب دو ساکن حرف اکٹھے آ جائیں تو مادے کا حرف گر جاتا ہے، اس لیے یا گر جائے گا. اب یا تو گر گیا، دیکھیں اب یا کو ڈراپ کر دیا. اب کیا سچویشن ہے؟ اب آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو کیا آپ پڑھ پائیں گی؟ او تی. اب آگے ہم تی سے آگے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ آگے واؤ آ گیا ہے. اب واؤ کی زیر کے ساتھ دوستی نہیں ہے، زیر کی واؤ کے ساتھ دوستی نہیں ہے. اب ان دونوں کی تو آپس میں دوستی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو کیا ہم واؤ کو یا کے مطابق تبدیل کر دیں؟ نہیں، واؤ کو نہیں چینج کر سکتے کیونکہ وہ تو جمع کا، وہی تو اسی سے تو پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. واؤ کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ جو زیر ہے نا اس کو تبدیل کر دیں گے واؤ کے مطابق. ٹھیک ہے. زیر واؤ سے موافق حرکت نہیں ہے، اس لیے واؤ سے پچھلے حرف پر پیش لگا دی جائے گی تو یہ زیر گر جائے گی اور اس کے اوپر آ جائے گی پیش. کیونکہ یہ اب ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں او تو، کیونکہ واؤ سے موافق حرکت پیچھے آئے گی تو ہی ہم پڑھ پائیں گے. واؤ کو تو ہم ہٹا نہیں سکتے، اسی سے پتہ چلے گا یہ جمع کا صیغہ ہے. تو یہ پوری پیچھے داستان اور پوری کہانی ہے پیچھے کہ یہ او تو کیسے بنا. ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی مجہول ہے، جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ. چلے الحمدللہ ہماری یہ پہلی 4 آیات جو ہیں کمپلیٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میں اکثر کنفیوز ہوتی تھی اس پہ آگے کہ یہ بار بار اپنی شکل کیوں چینج کرتا ہے، کبھی آتا ہو جاتا ہے، کبھی اوتو ہو جاتا ہے، تو ہاں کیوں؟ جی جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. انشاءاللہ آگے بھی جب بھی یہ اسی طرح کے اور بھی جو لفظ آتے جائیں گے نا تو جس صورت کو ہم کر رہے ہوں گے اس میں جو فعل آئیں گے انشاءاللہ تو وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہوتے جائیں گے ایکسپلین. اچھا یہاں پہ میں آتا یا پہ میں یہ جو حمزہ تا یا کے روٹ لیٹر پہ ایک بات اور ایکسپلین کروں. آپ میرا جا یا جی او کا ضرور دیکھیے گا. اس میں جو میں نے ایکسپلینیشن دی ہے نا کہ حرف جر با جب آ جائے تو جو ایگزیکٹلی میں نے جا فعل کی ایکسپلینیشن دی ہے نا وہی ساری اس آتا یا فعل کے لیے بھی ہوگی کہ جب یہ آتا یا تی باب داد سے آتا ہے تو جب اس کے بعد حرف جر با آ جائے تو پھر آنا نہیں لانا کا معنی ہوگا.
اور یہ ساری ایکسپلینیشن میں نے جا آ کے فعل میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. تو جب آپ اس کو دیکھیں گی نا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے عطا یاتی جو باب دعات سے ہو، باب فعال کی نہیں، باب دعات سے جو ہو، تو آپ نے اس کے لیے بھی سیکھ لیا، دونوں کے لیے اکٹھے سیکھ لیا. تو آپ جا آ کو ضرور دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. بلکہ میں کوشش کروں گی ڈسکرپشن باکس میں اس کو ایڈ بھی کر دوں. چلے الحمدللہ ہمارا یہاں پہ یہ پہلی 4 آیات کمپلیٹ ہوئی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.